बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इमरान खान जिनको 8 महीने से आइसोलेशन की बंदिश में रखा हुआ है, जिनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, क्या आया कल उनकी बहनों से मुलाकात होने की तरफ जा रही है, क्या तफसीलात हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। आज देखा जा रहा है कि किस तरह मरीम नवाज शरीफ एक मां का रोल अदा कर रही हैं, किस तरह उनकी बनाई हुई फोर्सेस अवाम से भत्ता मांग रही हैं, किस तरह उनकी फोर्सेस अवाम पे जुल्म कर रही हैं। सारी कहानी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सनम जावेद खान का जेल से पैगाम, क्या पैगाम है, मिसाइल की तरह जो जाके लगा है, वह सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। कश्मीर के अंदर माएं बहनें सड़कों पर निकल आई हैं और किस तरह वो लड़ रही हैं इस निजाम के खिलाफ। कहा यह जा रहा था कि कश्मीरियों ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अब माएं बहनें बच्चियां तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। ये मनाजिर कभी हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे, जो अब हम आजाद कश्मीर में देख रहे हैं। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं स्विट्जरलैंड में, जहां पर जंगबंदी के लिए तमाम फरीकीन इकट्ठे हुए। अमेरिका भी वहां पर था, अमेरिका के डेलीगेशन यानी कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और तमाम लोग जो थे स्विट्जरलैंड में जमा थे। वहीं पर अब्बास अरागची और उनकी जो डेलीगेशन थी वहां पर मौजूद थी। जनरल आसिम मुनीर, जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ये भी उस स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ क्या जो न्यूज की जीनत बन गया, खबरों की जीनत बन गया। हुआ कुछ यूं कि आज से कुछ चंद दिनों पहले जब ये मामला चल रहे थे तो कहा गया कि हम जो 14 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कहा गया है कि जनाब आला जंग बंदी हो जाएगी, उन सबको एक्सेप्ट करते हैं। अब वो 14 पॉइंट्स में से 13 पॉइंट ईरान के हक में जाते हैं, यानी कि ईरान को कहा गया कि जी आपके ऊपर लगी हुई सैंक्शंस हम हटा देंगे, ईरानी तेल खरीदने की सबको इजाजत होगी, ईरान अपना स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलेगा, और ये भी ईरान के हक में ही जाता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मुतालबे थे जिसमें कहा गया कि ईरान के ऊपर जो उनकी डेलीगेशन है वो पूरे मुल्क में कहीं पर भी जा सकती है, हम जो उनका नुकसान हुआ है और उनको पैसे भी इसमें देंगे। तो सारे की सारे जो मुतालबात थे वो ईरान की जीत तस्वर हो रहे थे। अब स्विट्जरलैंड में तमाम लोग जमा होते हैं, अब्बास अरागची साहब भी जाते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहां पर होते हैं। तो वहां पर अब्बास अरागची साहब जब आते हैं तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं और वहीं फिर उनको देखते हुए वहां से निकल जाते हैं। यानी कि अब्बास अरागची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुसाफा नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं। जब वजह पूछी जाती है ऐसा क्यों हुआ है तो कहा यह जाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में इस डेलीगेशन के ऊपर यह कहा है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये जो डेलीगेशन है अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि धमकी देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो धमकी होती है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें जो डेलीगेशन होता है वो कहता है कि हम आपसे बात भी नहीं करना चाहते। उसके बाद जो जनाब जेडी वेंस होते हैं वो घूम के जनाब शहबाज शरीफ के पास आते हैं, उनसे वजह पूछते हैं। तो वजीर आजम भी हैरान और परेशान होते हैं कि भाई इतने गैरतमंद भी कोई होते हैं, मतलब कि छोटी सी धमकी से या छोटी सी बात पे वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, और वहां से वो उठ के चले जाते हैं, उधर बैठते ही नहीं है। तो वजीर आजम परेशान हो जाते हैं कि भाई मैंने तो ऐसे गैरतमंद देखे ही नहीं थे, पाकिस्तान में तो मैंने एक ही गैरतमंद देखा जो बेचारा जेल में बैठा हुआ है, दुनिया में भी ऐसे गैरतमंद होते हैं। तो वजीर आजम की जो कैफियत थी, जो उन पे कैफियत तारी हो गई थी, लगा ऐसा रहा था वजीर आजम हैरान है कि जनाब आया यहां पर भी कोई गैरतमंद होते हैं। तो ये जो सारे मामला थे, देखिए पाकिस्तान का इन सब में किरदार जो है ना बड़ा मजबूत रहा है, लेकिन किरदार है क्या। आपने देखा होगा कि जो इलाके में कुछ चौधरी बने हुए होते हैं जिन्होंने अपने पग्गे सजाई हुई होती हैं, जो बेरोजगार होते हैं, वो एक मोहल्ले के चौधरी उनको खिलाया जाता है। अब वो छोटे बच्चों की जो लड़ाइयाँ होती है ना उनको सॉल्व करवाने को उनको रखा गया होता है। उनके घर में बेरोजगारी हो, उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हों, उनके घर में चाहे उन लोगों को ताने दिए जा रहे हों कि तुम लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन वो मोहल्ले के चौधरी होते हैं, वो बादशाही होते हैं, बच्चों की सुलह करवा रहे होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के किरदार भी बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी अपनी उरूज पर है, पाकिस्तान में इस वक्त जो है महंगाई अपनी उरूज पर है, यहाँ पर दहशतगर्दी अपनी अरूज पर है, यहाँ पर जो हकूक हैं वो आवाम को सही नहीं मिल रहे, लेकिन हम दुनिया के मसले हल करवा रहे हैं। क्या इन चीजों से हमें भी कोई फायदा हुआ है दुनिया में? वाकई में हकीकत दर पे हमें एक मीडिएटर के तौर पे देखा गया है, हमें सुलह करवाने वाले अमन के तौर पे देखा गया है, लेकिन हकीकतन क्या इससे हमारे मुल्क को, हमारे खित्ते को कोई फायदा हुआ? आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें हमारे सामने निकल के आ जाएंगी। खैर,
آگے چلیں تو اس وقت کشمیر کی وادیوں میں مائیں بہنیں سڑکوں پر نکل آئی ہیں. وہ کس طرح سے نکلی ہیں؟ انہوں نے نکل کے اپنا علم بلند کی ہے. کچھ دنوں پہلے میں جیو نیوز کی خبر سن رہا تھا کہ ایکشن کمیٹی کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا. آزاد کشمیر کے باسیوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہوا یہ ہے کہ وہاں کی مائیں بہنیں بچیاں وہ خود نکلی ہیں گھروں سے اور انہوں نے اس ایکشن کمیٹی کے حق میں نعرے بلند کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی ہماری ہے. آپ یہ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں, میں آپ کے سامنے اسکرین پہ چلا رہا ہوں. یہ مناظر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مائیں بہنیں سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں اور وہ حق کے خود رائے لینے کے لیے نکلی ہوئی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ ہم جو ہیں کسی بھی نظام کو, کسی بھی اس جابر نظام کو تسلیم نہیں کر سکتے. کشمیر کی مائیں بہنیں جس طرح سے نکلی ہیں, کشمیر کی مائیں بہنوں نے جس طرح سے علم بلند کیا ہے, جس طرح سے وہ سڑکوں پر نکلی ہیں اور حق کا علم بلند کیا انہوں نے, یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کشمیری عوام جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ ہر کسی کو منہ اٹھا کر غدار نہیں کہہ سکتے. آپ کو مسائل سننے ہوں گے. آپ دنیا کے میڈیٹر بنے ہوئے ہیں تو خدارا ذرا پاکستان کی طرف بھی فوکس کیجیے. پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے, یہاں پر بھی صلح ہونی چاہیے, یہاں پر بھی جو چیزیں ہیں وہ بات چیت سے حل ہونی چاہیے نا. یہاں تو آپ سیدھی گولیاں چلا دیتے ہیں دنیا کے لیے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ دنیا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی صلح ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن وہیں پر پاکستانیوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستانیوں کے لیے ایک گولی ہم نے تیار رکھی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستانیوں کی بات سنیے. کشمیری اس وقت 16 دن ہو چکے ہیں جو اپنے مطالبے لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بچے تک مار دیے گئے, دکانوں تک بند کر دی گئی, ان کی جو کمیٹی تھی ان کو کلعدم قرار کر دیا گیا, ان کے لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی گئیں, لیکن وہ بیٹھے ہوئے, وہ راولا کوٹ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب عوام جو ہے ان کے ساتھ کس طرح کھڑی ہوئی ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اور جو عوام ہے یقین جانیے دکانیں وغیرہ اس وقت بند کر دی گئی اور عوام نے جو ہے اس وقت بتایا کہ جناب وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس وقت مائیں بہنیں نکلی ہوئی ہیں وہ بتا کیا رہی ہیں, میسج کیا ہے ان کا صرف یہ میسج تھا کہ ہمارا ہر ایک گھر اس ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کرتا ہے. آپ اس کو کلعدم نہیں کر سکتے. آپ کو ان کے مطالبات سننے پڑیں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا ان کے مطالبات کا. تو ناظرین اکرام, یہ اس وقت حالات کشمیر کے ہیں اور کشمیر کے یہ حالات ابھی تک بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں جو 15 دن پہلے تھے. کچھ اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں شدت اختیار ہو رہی ہے. عوام نکل رہی ہے کشمیر کے اندر اور کشمیر کے اندر وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے جو رائے ہے, ہماری جو حقوق ہیں وہ اس وقت یہ جو اس وقت رجیم ہے وہ اس وقت چھیننا چاہتی ہے, لیکن ہم چھیننے نہیں دیں گے. تو اس وقت عوام جو ہے وہ کشمیر کے اندر نکلی ہوئی ہے. آگے چلیں تو کوٹ لکھپت جیل سے صنم جاوید خان کا ایک خط آیا, بلکہ ایک چٹ کے اوپر انہوں نے پیغام بھیجا. جانتے ہیں آپ کہ ان کو اس وقت نہ عدالتوں میں پیش کرنے کی آرڈر ہے. ان کو کہا گیا کہ یہ بڑی خطرناک خاتون ہے, ان کو نہ اپنے عدالتوں میں لے کر آنا ہے, نہ آپ نے اس خاتون کو جو ہے کسی جگہ پہ پریزنس کروانی ہے, نہ آپ نے اس خاتون کی کوئی میڈیا پریزنس کروانی ہے. سب کچھ اس کی بند ہے, اس کی ملاقاتیں بند ہیں. ان کو رکھا کہاں جاتا ہے نشئی خاتونوں کے پاس, اور یہ عورت کو جو ہے بار بار ٹارچر کیا جاتا ہے. اس ٹارچر کے بعد, اس جبر کے بعد صنم جاوید خان پیغام کیا بھیج رہی ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کے بتاتا ہوں, اور پھر آپ نے اس عورت کا حوصلہ دیکھنا ہے کہ کیا کمال کا حوصلہ پایا. صنم جاوید خان صاحب لکھتی ہیں کہ اس ملک میں ایسا منحوس وزیر اعظم آیا ہے کہ پہلے تو ساری دنیا سے بھیک مانگتا تھا, اب صوبوں سے بھی بھیک مانگنے کی اس کی نوبت آ گئی ہے. پھر وہ آگے لکھتی ہیں اب کیا کریں, مانگنا تو نہیں چاہتا پر مجبوری ہے. امیر کا جزیرہ جہاز سلامت رہے, غریب عوام بیچاری بھرے ٹیکس. جب آپ ایماندار لیڈر کو جیل میں بند کر کے فارم 47 کی مدد سے چوروں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. اللہ ہی اس ملک پر رحم کرے, آمین. مطلب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت جو اس وقت جیل کی کال کوٹری میں بند ہے, جس کو بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے جو بچے ہیں ان سے اس کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے, اس کے شوہر سے اس کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے, اس کے اوپر ذہنی ٹارچر دینے کے لیے اس کو ایک ایسی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ساری نشہ آور خاتون ہیں. اس کو ذہنی ٹارچر دینے کے لیے اس کی کہیں پر بھی پیشیاں نہیں کروائی جاتی ہیں, اس کی پیشیاں بند کر دی جاتی ہیں, اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. اس سب کے باوجود وہ عورت اپنے سٹانس سے ہٹ نہیں رہی. مریم صاحبہ نا کسی وقت میں فرماتی تھیں, میں چاہتا ہوں بلکہ میں بولوں کیا, آپ ذرا ان کی بات خود سنیے. جس حکومت کو کارکنوں کو گرفتار کر کے بند کرنا پڑے, جس حکومت کو جلسوں کو بند کرنا پڑے, جس حکومت کو آوازوں کو بند کرنا پڑے, جس حکومت کو راستوں کو سڑکوں کو بند کرنا پڑے, اس حکومت کے دن انشاءاللہ گنے جا چکے ہیں. وہ حکومت لڑ کھڑا رہی ہے اور آخری سانسوں میں.
آپ نے سنی کہ جو حکومت جلسوں پر روک کرے, جو حکومت عورتوں کو بند کرے, یہ حکومت ڈری ہوئی خوفزدہ ہوتی ہے. تو بہن اگر آپ کی بات ہم مان لیں تو آپ کی حکومت کیا ہے؟ آپ کی حکومت میں ڈاکٹر یاسمین راشد, آپ کی حکومت میں عالیہ حمزہ, آپ کی حکومت میں صنم جاوید خان, آپ کی حکومت میں فلک جاوید خان, آپ کی حکومت میں اس وقت موجودہ وقت میں مہرنگ بلوچ صاحبہ, آپ کی حکومت میں اس وقت ایمان مزاری صاحبہ. یہ خاتون نہیں تو اور کیا ہیں؟ مطلب آپ تو ان سے خوف زدہ ہیں, آپ کی تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں ان خاتون سے. میں چیلنج کر رہا ہوں, آج یقین کیجئے جس دن ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل سے آنے کی اجازت ملی اور جس دن ان کی سختیاں کم ہوئیں اور وہ جیل سے باہر نکلیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کوٹ لکھپت جیل سے اپنا پہلا قدم باہر نکالا, اس دن مریم حکومت کا خاتمہ ہے. مطلب پورا کا پورا شریف خاندان جتنا زیادہ ڈرتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مطلب کہ ایک ہی واحد خاتون ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو, 3 وقت کے وزیر اعظم کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کو اپنے گھر والے نہیں پوچھتے. مطلب کہ جو ابھی لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی 5000 کے نوٹ پہ نواز شریف صاحب کی جو تصویر ہے نا وہ لگا دی جائے, بھائی اس شخص کو تو اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی کوئی پارٹی کے کوئی چند فیصلے ہی کر پائے. ان کی جو قابلیت بن گئی وہ صرف اتنی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں, گھر کے مسائل وغیرہ دیکھیں, پوتے پوتیوں کو سنبھالیں اور بس ریٹائرمنٹ انجوائے کرنے کی ان کی پوری کی پوری ان کو لا کے ان کے گھرانے نے ان کو کھڑا کر دیا. 3 وقت کے وزیر اعظم یہاں پر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں اور اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ان کی 5000 پہ نوٹ پہ تصویر لگائی جائے. تو ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری, بڑی اچھی مجھے لگی. اگر 5000 پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگ جاتی ہے اور وہ 5000 کا نوٹ آپ کی جیب میں ہوتا ہے نا, تو وہ کتنا برکت والا ہوگا کہ جب بھی آپ اسے نکالیں گے اس میں سے کیا آواز آئے گی, ذرا سنیے. کیوں نکالا آپ نے مجھے؟ تو آپ نے سنا, تو تھوڑی تھوڑی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا مزہ بھی آئے کہ یہ حکومت کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ یہاں پر آ کے پہنچ گیا ہے. وہ ایک منسٹر صاحبہ وہ ٹاور لگانا چاہتی تھیں گھروں پہ بند کر کے, جہاں پہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی وہاں پر میں جب اپنا جا کے ٹاور لگواؤں گی تو جناب اعلیٰ وہ اگر منع کر دیتا ہے مجھے تو میں اس کو ہی 5 کروڑ کا وہ جو ہے نا جرمانہ کر دوں گی. تو ان کا تو انٹلیکٹ لیول یہ ہے. تو یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے یہ کون سی حکومت ہے؟ اصل میں یہ حکومت امیر کو فائدہ دینے اور غریب کو دبانے کے لیے آئی تھی اور انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے کام کیا. دیکھیں مریم حکومت جو ہے, جو مریم رجیم ہے, اصل میں وہ عوام کے ساتھ کر کیا رہی ہے, ذرا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مثال رکھ دیتا ہوں. یہ جو حکومت ہے انہوں نے اپنی کچھ چند چیزیں بنائی. پہلا تو ان کا بڑا پروجیکٹ تھا ستھرا پنجاب کا, دوسرا ان کا پروجیکٹ تھا CCD, تیسرا ان کا پروجیکٹ تھا پیرا فورس. یعنی کہ پہلا پروجیکٹ ستھرا پنجاب, اس میں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, ان کے بچے اس وقت بلک رہے ہیں, 6-6 7 مہینے کی ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہوئی. دوسرا پروجیکٹ CCD, وہ ایک ننھی بچی ہانیوں کو مار دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وہاں پر 1000 قتل کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یزیدی فورس بنا دی گئی تھی. اور پھر پیرا فورس, یہ اصل میں غریبوں کی دشمن فورس ہے. یہ کس طرح سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی بائسڈ ہو کے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ذرا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں پہ پیرا فورس کے ایک موٹر سائیکل سوار جو تھے انہوں نے کسی جگہ سے اپنی بائک واش کروائی ہوگی اور اتنا یہ مطلب کہ غرور میں اور تکبر میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بائک واش کروا کے بھی پیسے دینا مناسب نہیں سمجھا. یہ جو پیرا فورس بن چکی ہے نا, یہ کاروبار پہ ایک کالی ضرب ہے کہ کہیں پر بھی یہ جاتے ہیں نا تو یہ پیسے نہیں دیتے. یہ اصل میں بھتہ خور فورس بنا دیے. اصل میں اس کا نام پتہ کیا ہونا چاہیے, مریم نواز بھتہ خور فورس, بس. کیونکہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھیے گا. تو بھائی پیسے کنے دے رہے ہیں, پیسے دے انہوں, پیسے دے بنا میں انہوں نے DSP سینڈ کرا. یہ دیکھیں یہاں سے انہوں نے گاڑی اتروایا ابھی. جی بھائی جان, ان کو پیسے نہیں دینے آپ نے, پیسے بھائی جان موٹر سائیکل سروس کرائی, پیسے دینے نے. یہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو فورس ہے یہ صرف اور صرف اس لیے لائی گئی ہے, اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہ عوام کو, جو غریب آدمی حلال طریقے سے پیسے کما رہا ہے وہ حلال طریقے سے نہ کما پائے. یہ فورس کیا, یہ جو بندہ جاتا ہے جناب وہاں پہ جا کے اپنی بائک واش کرواتا ہے اور جب اس سے پیسے کی ڈیمانڈنگ کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں پیسے دی جائیں, تو جناب یہ اپنا موبائل نکال لیتا ہے اور جو سامنے والا بندہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے جس کے پیسے چوری کر کے جا رہا ہے اس کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے. مطلب میں بات میں آ کے اس پہ کاروائی کروں, کوئی بھی جھوٹا پرچہ دیتا ہوں. تو پورے کی پوری تاجر تو طبقے, شالمی مارکیٹ آپ چلے جائیں, نارکلی مارکیٹ چلے جائیں, میں لاہور کی اگر بات کروں نا, وہ ان لوگوں کو گالیاں پکتے.
اور میں وہ اپنے کیمرے میں چلا بھی نہیں سکتا. مطلب بہت سی ویڈیوز مجھے آئی ہوئی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جناب اعلیٰ کس طرح سے ان لوگوں نے ہمارے کاروبار کو تباہ کیا ہوا ہے, اور وہ اب آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے کاروبار کا, ہم لوگ صحیح طرح سے حلال طریقے سے کما ہی نہیں سکتے. تو یہ اس وقت مریم صاحبہ کی رجیم کا حال ہے. لیکن اب اس رجیم کے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مینار انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ گرتا چلا جا رہا ہے, اور آخری اینڈ کہاں پر ہوگا یہ ضرور ہم آپ کو بتائیں گے. آئیں گے اپنی مین خبر کی طرف کہ کیا آیا عمران خان صاحب کی کل اڈیالہ میں اپنی بہنوں سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس تمام معاملے کو جاننے سے پہلے میں آپ کو کچھ چند مہینے پہلے سہیل وڑائچ کا ایک بیان دکھاؤں گا جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا کیا عمران خان کو ڈیل آفر ہوئی. کہا جاتا نا جی عمران خان کو تو ڈیل ہی آفر نہیں ہو رہی ہے, تو ایسے ہی کرتے ہیں, ورنہ اس کو ملتا موقع تو یہ باہر چلا جاتا. تو اس کی دلیل اور ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ ذرا سہیل وڑائچ صاحب کا بیان دیکھیں. آفر کی گئی ہے, آفر انہیں آئی ایم 100% شیور کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ بنی گالا چلے جائیں, سسٹم کو مان لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اس پہ وہ راضی نہیں, بلکہ وہ اس پہ تو امین گنڈا پور صاحب لے کے گئے تھے میسج, اور اس پہ تو باقاعدہ انہوں نے جوتی اتار لی تھی. جی گنڈا پور جوتی اتار, جی تو پھر ڈٹ کے تو یہی پھر کھڑے. اب سہیل وڑائچ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ جو عمران خان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے عمران, تو کیا آیا حقیقت ہے, کیا عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی گئی؟ تو وہ بات کہتے ہیں کہ جی ہاں, ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ عمران خان کو یہ ڈیل آفر کی گئی ہیں, لیکن عمران خان صاحب منع کر دیتے ہیں. اس کے برعکس اب نجم سیٹھی صاحب نے بیان دیا, اور اس بیان میں کہا کہ جناب اعلیٰ عمران خان کو ایک موقع ملنے لگا ہے, اور اس موقع پہ عمران خان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اس پوری حکومت کو اور آنے والی حکومت کو 2 سال چلنے دیں, اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں, فوج کے اوپر تنقید نہ کریں, اور آپ جو ہیں بڑے مزے سے آپ کام کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو جیل سے باہر لے آئیں گے. آیا یہ بات کون کر رہے ہیں؟ نجم سیٹھی. سہیل وڑائچ اور نجم سیٹھی یہ 2 ایسے صحافی ہیں جو اس وقت اس نظام سے بہت کلوزلی اٹیچڈ ہیں. تو جو بھی کوئی خبر آتی ہے تو یہ بڑے مدلل بھی ہوتی ہے. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ صاحب کی یہ خبر تھی کہ جناب یہ حکومت جو ہے اس کا یہ آخری سال ہے. جب سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بات کی, اسی وقت مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی سیم یہ بات کی. اب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو موقع دیا گیا ہے. اب یہ جو معاملات ہیں اس پر جناب عمران خان صاحب سے ہماری خبر کے متعلق ایک میٹنگ کی گئی تھی. اب یہ میٹنگ کی گئی تھی جس پہ عمران خان سے کئی دفعہ یہ اصرار کیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ آیا یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر آپ اپنا کوئی پازیٹیو رول ادا کریں, ملک کو آپ کی ضرورت ہے. یہ سیم الفاظ مقتدرہ نے عمران خان سے کہے تھے, اور اس کو کئی صحافی رپورٹ بھی کر چکے ہیں. لیکن عمران خان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت 1 انچ بھی اپنی موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انٹرنیشنل پریشر اور دنیا میں ہونے والے جو اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر کل یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے گی. لیکن اب اس پہ میرا موقف آپ سن لیں کہ آیا کیا یہ ملاقات کروائی جائے گی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. اس پہ کیا چیزیں دیکھیں, ہر دفعہ ایسا کوئی نہ کوئی سوچا چھوڑا جاتا ہے, اور وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آیا جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے کسی کو بھی تحریک نکالنے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ دیکھیں کہ کل جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے, اور وہ زمان پارک پہ اکٹھے ہوئے, اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ پولیس کچھ بھی نہیں کر پائی. تو عوام کا صبر جواب دے رہا ہے. مطلب کہ ایک ڈائناما بنایا گیا تھا نا, عمران خان کو جیل میں بند کرنے کے بعد ایک پورا پیرافینیلیا بنایا گیا تھا, ایک پورا پلان تیار کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس 1 مہینے میں عمران خان کو مائنس کرنا ہے, اس میں یہ کام ہم کریں گے, اتنے کارکنوں کو ہم گرفتار کر لیں گے, اور تقریباً 70,000 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. پھر کہا کہ چلیں جی ہم اس کے بعد جو ہیں رہنماؤں کو گرفتار کریں گے اور کچھ لوگوں سے پارٹی چھڑوا دیں گے. ایک پورا کا پورا بیانیہ تھا کہ ہم لوگوں میں ڈر اور خوف بٹھائیں کہ اگر تم ووٹ دے دو تو تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ڈر ایسا بنائے کہ تم کوئی لیڈر چن لو, ہم لیڈر کو آنے نہیں دیں گے. اور یہ جو 2 ڈر ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کے بھی ذہن میں ہوتے ہوں گے. مطلب آپ جب کسی چائے کے ہوٹل پہ جاتے ہوں گے یا اپنے دوست گفتگو شناسا کرتے ہوں گے تو وہ ضرور یہ فرماتا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے. وہ یہ فرماتا ہوگا کہ دیکھیں نا ہم کسی بھی لیڈر کو چن رہے ہیں تو ہاں کوئی آنے نہیں دے گا. تو یہ 2 سوال آپ سے روزانہ کے طور پہ ڈیبیٹ ہوتے ہوں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کے دماغ میں یہ دونوں چیزیں بٹھا دیں, اور پھر آپ مایوس ہو کر بیزار ہو کر آپ کہیں گے بس اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو کل لوگ نکلے جس میں مائیں تھیں, بہنیں تھے, بچے تھے, ان کو 1000 مرتبہ گرفتار کیا گیا.
कई लोगों को तो मारा भी गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग निकले। क्यों निकले? क्योंकि आज भी उम्मीद इनके अंदर जिंदा है, और वो उम्मीद है जो कायदे आज़म और इकबाल ने देखी थी, और वो उम्मीद थी अंग्रेजों से मुज़ाहमत करने की। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान क्या कहते थे कि जब रात बहुत ज्यादा तारीख हो जाए, जब रात बहुत ज्यादा अंधेरी हो जाए, तो याद रखो कि तभी रोशनी होने वाली है। तो तारीख में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो अब इमरान खान और इमरान खान की जो फोर्सेस हैं, जो इमरान खान की तंजीमें हैं, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब हम लोग निकलेंगे, और अब हम खुद से ही अब निकलते चले जाएंगे, और इस तरह की रैलियां हम लोग करेंगे, फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त तैयार कर ली गई हैं। इमरान खान साहब की अगर कल मुलाकात नहीं होती तो इसमें 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है, और इन 3 लोगों में से एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं, दूसरे जनाब सलमान अकरम राजा साहब हैं, और तीसरे जनाब सुहेल अफरीदी साहब हैं। और अगर न हो जाती है तो इन्हीं 3 लोगों को आपने क्रेडिट भी देना है कि जो तर मामला चल रहे थे, इसमें जो नेगोशिएशन थी या बातचीत थी, उनमें इनका किरदार बहुत ज़्यादा है। तो कल देखना यही होगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती। कोशिश हम करेंगे कि हम आपको वहाँ से रिपोर्ट करें और बताएं आपको कि हालात किस तरह चल रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।